बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 29 जनवरी है और जुमेअतुल मुबारक का रोज़ है। जुमेअतुल मुबारक के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक स्पेन से है कि गुज़िश्ता साल 2020 में स्पेनी मईशत 11% गिर गई, जो तारीख की सबसे बड़ी गिरावट है। स्पेन के कौमी अदारे शुमारियात के मुताबिक सन 1970 के बाद गुज़िश्ता साल GDP को सबसे बड़े बहरान का सामना करना पड़ा था। स्पेन की इकॉनमी के ज़वाल की निशानदही पहले ही माशी पंडित कर रहे थे और बैंक ऑफ स्पेन का अंदाज़ा भी यही था कि मईशत की गिरावट 11% तक होगी और इस खराब माशी सूरत हाल ने मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत को बढ़ाया है। कौमी अदारे शुमारियात के मुताबिक साल के अख्ताम पर मुल्की मईशत में मामूली बेहतरी देखने में आई है और GDP की शरह में 0.4% का इजाफा हुआ है, मगर इसके बावजूद बैंक ऑफ स्पेन समेत दीगर मालियाती अदारों का अंदाज़ा है कि अभी मईशत में मज़ीद गिरावट आएगी। स्पेन की सिविल वार के बाद कोरोना वायरस के दौरान GDP में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है और कोरोना की दूसरी लहर ने माशी अबतरी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता दहाइयों में सबसे ज़्यादा ज़वाल 2019 में हुआ था, जब GDP की शरह 3.8% तक गिर गई थी और ये स्पेन के माशी बहरान का साल था। स्पेन में गुज़िश्ता साल की आखिरी छमाही में मुल्क में बेरोज़गारों की तादाद बढ़ी है और तादाद 6,22,000 का इजाफा हुआ है और बेरोज़गारी की शरह बढ़कर 16.7% तक हो गई है। स्पेन के सूबा कतालूनिया में 2020 के आखिर में बेरोज़गारी बढ़कर 13.9% तक जा पहुंची है और इस बेरोज़गारी का नतीजा है कि कतालूनिया में 5,37,900 से ज़ायद अफराद बग़ैर किसी काम काज के हैं। ये इजाफा इस बात की निशानदही करता है कि 2019 के मुकाबले में 1,32,100 मज़ीद लोग बेरोज़गार हुए हैं। ताहम इन आदाद शुमार में आर्जी तौर पर काम छोड़ने वाले और एरते से फ़ायदा उठाने वाले वर्कर्स को शामिल नहीं किया गया है। यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल ने आज जुमा से 2 हफ्ते के लिए स्पेन के साथ अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। इस फैसले की पुर्तगाल की अहम सियासी जमातों ने हमायत की है। पुर्तगाल की जानिब से यह कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने की एक कोशिश है। पुर्तगाली वजीर अंतोनियो कोस्टा के मुताबिक इस वक्त कोरोना की हालत बहुत ख़राब है। पुर्तगाल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 16,432 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए और 303 मजीद अमवात हुई हैं। स्पेन की फ़ौज के आर्च बिशप का कोरोना वायरस से इंतकाल हो गया। आर्च बिशप खुआन दिल रई मार्टिन गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना में मुब्तला होने की वजह से हस्पताल में दाखिल थे। गुज़िश्ता रोज़ इनका इंतकाल हो गया। आर्च बिशप 12 साल फ़ौज में आला कैथोलिक नुमाइंदा की हैसियत से तैनात रहे हैं। स्पेन के शहर लरीदा से ताल्लुक़ रखने वाले एक 15 माह के बच्चे को बार्सिलोना अस्पताल दिल हब्रोन में दाखिल करवाया गया और वहां पर वो ज़ेरे इलाज है, जिसे बच्चे की मां के साथी ने जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया है। मुलज़म की उम्र 38 साल है और मुजरमाना किरदार का हामिल है और इसका रिकॉर्ड पुलिस के पास है। मुलज़िम को आज अदालत में पेश किया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ने बच्चे को बच्चों के लिए मखसूस सेंटर की निगरानी में देने का हुक्म दिया है। इनके इलाके एल्ची की मुकामी पुलिस ने एक 40 साल शख्स को बालबेर्दे डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार कर लिया है, जिसने बालबेर्दे डिस्ट्रिक्ट में वाक़ कई घरों में मुतअद्दिद डकैतियों का इर्तिकाब किया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़िम की गाड़ी से जैक्स मिले हैं। इसी तरह स्क्रू ड्राइव, किक स्टैंड और रस्सियाँ भी मिली हैं, जो ये मुजरमाना मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। बार्सिलोना के मुत्तसिल डिस्ट्रिक्ट सांता कलोमा दे ग्रामानेट के इलाकों फुंदो और सांता कलोमा में चोरों का राज है। इलाके में कोई दिन खाली नहीं जाता जब किसी न किसी मुजरमाना वाक़े की रिपोर्ट दर्ज ना हो। गलियों में झीना झपटी की वारदातों से इलाका में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। ये इलाका इमिग्रेंट्स का गढ़ भी कहा जाता है, जिसमें तारकीन वतन की आबादी का तनासुब 41% है, जिनमें चाइनीज़ सबसे ज़्यादा 3,141 के साथ बसते हैं, जिसकी वजह से इलाके को चाइना टाउन भी कहा जाता है। इनके बाद पाकिस्तानी, बांग्लादेश और मारोकी ज़्यादा तादाद में आबाद हैं। इस इलाके में जराइम की ज़्यादती की वजह कम पुलिस एहलकारों की तादाद भी है। इलाके में सिर्फ 88 पुलिस एहलकार तैनात हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना में गिरफ्तार होने वाला कोलंबियन नज़ाद सीरियल रेपिस्ट यानी जिनसी दरिंदा का स्पेन में कोई रिकॉर्ड नहीं है। 32 साल कोलंबियन जिनसी हमलावर को गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसने सारिया के इलाके में 2 ख़वातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था। यह डिलीवरी मैन के रूम में आया था, जबकि इससे कबल इसने 2 ख़वातीन
کو جنسی حیوانگی کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ پولیس نے ملزم کو جیل بھیج دیا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ دوران تفتیش پتہ چلا ہے کہ ملزم کا اسپین میں کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اسپین کا شہر بارسلونا پالتو جانور رکھنے کے اعتبار سے یورپ کے بہترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس فہرست میں برطانوی کیپٹل لندن کا پہلا نمبر ہے۔ پیرس اور روم کے بعد چوتھا نمبر میڈرڈ کا ہے، جبکہ بارسلونا کا اس فہرست میں چھٹا نمبر ہے۔ پالتو جانوروں کے اعتبار سے ہنگری کا کیپٹل بوڈاپسٹ، یوکرائن کا شہر کیو اور رومانیہ کا کیپٹل بخارسٹ بدترین شہر ہیں۔ رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ کے ایک ہسپتال میں آتش زدگی کے واقعے میں کم از کم 4 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے۔ حکام کے مطابق اس ہسپتال کے گراؤنڈ فلور پر آج جمعہ کو عالمی وقت کے مطابق صبح 5 بجے آگ بھڑک اٹھی، جس کے سبب کم از کم 4 مریض ہلاک ہو گئے اور 100 سے زائد افراد کو فوری طور پر ہسپتال سے نکال لیا گیا۔ ہسپتال کا شمار رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ کے چوٹی کے ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ حکام نے بتایا کہ اس طبی مرکز میں کرونا وائرس میں مبتلا افراد کا علاج بھی ہو رہا تھا۔ آگ بجھانے والے عملے کی کارروائیوں سے پہلے ہی متعدد افراد زخمی ہو چکے تھے۔ اس بارے میں رومانیہ کی ایمرجنسی سروس نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ برطانیہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ براہ راست پروازوں کا سلسلہ منقطع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یوں آج کے دن سے لندن اور دبئی کے مابین عالمی سطح پر ایک انتہائی مصروف ترین ہوائی راستہ بند ہو جائے گا۔ لندن کے مطابق کووڈ کی نئی قسم کے پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ ہفتے کو پاکستان پہنچے گی۔ PIA کا خصوصی طیارہ آج بیجنگ روانہ ہوگا۔ کرونا ویکسین پاکستان لانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق عالمی وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی پہلی کھیپ ہفتے کو پاکستان پہنچے گی۔ نیشنل ہیلتھ سروسز اور چینی سفارت خانہ نے PIA کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا خصوصی طیارہ جمعے کو ویکسین لینے بیجنگ روانہ ہوگا۔ انسداد کرونا ویکسین لانے کے لیے PIA مفت خدمات فراہم کرے گا۔ قومی ایئر لائن کا خصوصی طیارہ چین سے انسداد کرونا ویکسین کی 5 لاکھ ڈوزز لے کر آئے گا۔ فرانس میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران دیگر جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن گھروں میں ریپ کے واقعات اور گھریلو تشدد سے جڑے جرائم پہلے سے کافی زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ بات فرانسیسی وزارت داخلہ کی ایک رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2020 میں ملک میں ریپ کے واقعات کی مجموعی تعداد 1 سال پہلے کے مقابلے میں 11% زیادہ رہی ہے۔ اس طرح ملک میں گھریلو تشدد کے مجرمانہ واقعات کی شرح 2019 کے مقابلے میں گزشتہ برس 9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے برس ریپ اور گھریلو تشدد کے مجرمانہ واقعات میں سب سے تیز رفتار اضافہ اس پہلے ملک گیری لاک ڈاؤن کے دوران ریکارڈ کیا گیا تھا، جو مارچ میں نافذ کیا گیا تھا۔ پولینڈ میں ابارشن یا اسقاط حمل سے متعلق قوانین میں سختی کے خلاف ہزارہ افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ نئے قوانین گزشتہ روز سے نافذ ہو گئے ہیں۔ گزشتہ برس اکتوبر میں پولینڈ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ سخت طبی مسائل کے باوجود خواتین کو ابارشن یا اسقاط حمل کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ پولینڈ میں پہلے ہی اسقاط حمل کے حوالے سے یورپ کے سخت ترین قوانین لاگو ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جاری کردہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI برائے سال 2020 میں پاکستان کو 120 ممالک میں 124ویں درجے پر رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کا سکور بھی 100 میں سے گزشتہ برس کے 32 کے مقابلے میں کم ہو کر 31 ہو گیا ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ موجودہ دور حکومت میں کرپشن بڑھی ہے۔ گزشتہ سال جاری ہونے والے 2019 کی رپورٹ میں 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان کی درجہ بندی 120 تھی۔ رپورٹ جاری ہونے کے ساتھ ہی پاکستان میں حکومتی وزراء یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ پرانے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ تاہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں رپورٹ
رپورٹ کی تیاری میں جس دور کا ڈیٹا استعمال کیا ہے، اس دور میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت برسر اقتدار تھی۔ خیال رہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت اگست 2018 سے برسر اقتدار ہے اور ملک میں مسلسل کرپشن بدعنوانی کے خاتمے کا عزم کا اظہار کر رہی ہے اور اس سلسلے میں دعوے کرتی نظر آتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بدعنوانی سوڈان میں ہے، جس کی رینکنگ 180 اور سکور 12 ہے، جبکہ سب سے کم بدعنوان ممالک ڈنمارک اور نیوزی لینڈ ہیں، جن کا سکور 88 اور یہ پہلے اور دوسرے نمبر پر ہیں۔ کرونا سے کامیابی سے نپٹنے والے 100 ممالک کی فہرست میں نیوزی لینڈ، ویتنام اور تائیوان سب سے آگے ہے، جبکہ امریکہ اور برطانیہ آخری نمبرز پر ہیں۔ آسٹریلین تھنک ٹینک نے ایسے 100 ممالک کی فہرست جاری کی ہے جو کامیابی سے عالمی وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس فہرست میں ریسرچر نے ہر ملک میں رپورٹ ہونے والے کیسز، 10 لاکھ میں کیسز کی شرح، مصدقہ اموات ہر 10 لاکھ افراد میں اموات کی شرح اور کرونا ٹیسٹ کی شرح کی بنیاد پر یہ ڈیٹا ترتیب دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے برطانیہ میں 8 بار سے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بورس جانسن نے برطانیہ میں اسکول کھولنے کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگلے ماہ اس تاریخ تصدیق کی جائے گی۔ واضح رہے کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسین کا استعمال اور مختلف پابندیوں کے باوجود اموات اور مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کویتی حکام کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی پاور آف اٹارنی جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کویت سے باہر پھنسے افراد جن کے ورک پرمٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں، وہ اپنے مالی واجبات ایک خصوصی پاور آف اٹارنی کے ذریعے حاصل کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس پاور آف اٹارنی کے اجرا کے بعد کارکنان اپنے مالی واجبات حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ غیر ملکی جو ملک سے باہر پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے ورک پرمٹ جو ہے وہ کینسل کر دیے گئے ہیں، اپنے ثبوت کے ساتھ خصوصی اپیل کے ذریعے لیبر کا مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ دبئی نے مسافروں کے لیے نئے ضوابط کا اعلان کر دیا۔ اماراتی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے سفری ضوابط سے متعلق نظر ثانی شدہ پروٹوکول جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی ملک سے آنے والے مسافر کے لیے دبئی روانگی سے قبل منفی PCR ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ UAE، GCC اور سیاحوں کے لیے دبئی آمد سے قبل PCR منفی ٹیسٹ درکار ہوگا، جبکہ کمیٹی نے PCR ٹیسٹوں کی میعاد 96 گھنٹے سے کم کر کے 72 گھنٹے کر دی ہے۔ نئے پروٹوکول بیرون ملک سے آنے والے متحدہ عرب امارات کے شہریوں پر بھی یکساں لاگو ہوں گے اور اس کا نفاذ 31 جنوری سے ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ریکویسٹ میرے پرسنل اکاؤنٹ ندیم بیگ مرزا جو فیس بک پر ہے اس پر بھیجتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پرسنل اکاؤنٹ کی جو ہوتی ہے وہ ایک لمٹ ہوتی ہے 5000، اس سے زیادہ لوگوں کو ہم ایڈ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ میرے ساتھ فیس بک پر رہنا چاہتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ میرے پیچھے جو نظر آنے والا ہمارا فیس بک پیج BBC اپڈیٹ TV ہے، آپ لوگ اس کو لائک کریں اور آپ اس طرح سے مجھ سے جڑے رہیں گے فیس بک کے ذریعے سے بھی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں لائک کریں۔ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ کل پھر نئے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔